बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। पिछले कुछ दिनों से पूरी कौम कंफ्यूज्ड है। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी परेशान हैं। आया स्टेट बैंक के 1956 के एक्ट में जो तरमीम हो रही है वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की तरमीम है या स्टेट बैंक को IMF की ग़ुलामी की तरमीम है। तो चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है इस वक्त, कुछ जो इस तरमीम के हक़ में दलाइल देने वाले हैं वो भी लोग बहुत अपने मौसर तरीके से बता रहे हैं कि ये तरमीम क्यों ज़रूरी है, और जो मुखालफीन हैं इस तरमीम के वो भी बड़े मजबूत दलाइल रख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आया ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है, हम इस नहज पर किस तरह पहुँचे हैं कि आज हम IMF के कहने पे अगर कर रहे हैं फिर भी, और अगर ये किसी और अदारे के कहने पर कर रहे हैं या अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र कर रहे हैं तो फिर भी ये आखिर इस पोजीशन में हम पहुँचे किस तरह से हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर करें। जी, तो हम सबसे पहले चलते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। ये 1956 के एक्ट में तरमीम क्या पहली दफ़ा होने जा रही है या पहले भी तरमीम होती रही हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के मुतल्लिक जो 90s में यानी बेनज़ीर के दौर में भी और फिर एक निगरान हुकूमत के दौर में, फिर 1997 में नवाज शरीफ साहब के दौर में भी तरमीम होती रही हैं। फिर एक तरमीम इसमें 1915 में जो अभी जो तरमीम होने जा रही है ये आज का नहीं है, ये 2015 से इस पे काम हो रहा था कि स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए ताकि जो पॉलिटिकल अशराफिया है वो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो इसको पॉलिटिकल स्केल पे स्टेट बैंक को ना चलाएं बल्कि इसको इकोनॉमिकल जो स्केल है उस पे चलना चाहिए। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक जो है स्टेट बैंक को चलना चाहिए। तो आज हम ये जो तरमीम हो रही है वो क्या है, पहले सबसे हम देखते हैं कि ये तरमीम है क्या। इस तरमीम में तीन चीज़ें जो हैं वो स्टेट बैंक को जो है ना उनमें इंडिपेंडेंस दी गई है। पहले क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी, यानी स्टेट बैंक आज़ाद होगा कि शरह सूद को क्या रखना है। जिस तरह आजकल 7% पे चल रही है, पहले ये 14-15% पे चली गई थी। तो जब ये मॉनेटरी पॉलिसी किसी गवर्नमेंट के ताबे नहीं होगी, वज़ीर ख़ज़ाना के ताबे नहीं होगी और कैबिना के जो है ना ताबे नहीं होगी, शरह ये स्टेट बैंक का गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये मिलकर फ़ैसला करेंगे कि शरह सूद क्या होगी। और मुल्क की मईशत को मजबूत रखने के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। दूसरा मनी सप्लाई है कि नोट छापना, मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक स्टेट बैंक का काम है कि वो नोट छापे। होता क्या है पहले कि हुकूमत को जब कर्ज़ा चाहिए होता है वो स्टेट बैंक को हुक्म देती है, स्टेट बैंक जो है ना बेशुमार नोट छाप देता है और वो हुकूमत वहाँ उसे कर्ज़े ले लेती है। अब ये जो माहिरीन हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि जब भी नोट ज़्यादा छापे जाते हैं मुल्की जो ख़जाना है उसके मुकाबले में, जो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके मुकाबले में, तो क्या होता है, अफरात ज़ार होता है, इन्फ्लेशन आता है और उससे महंगाई होती है। और जो हुकूमत है उसने चूँकि इलेक्शन जीतना होता है और ख़ास तौर पे आखिरी साल 2 साल में जो है ना बेतहाशा और बग़ैर हिसाब के नोट छापे जाते हैं, तरक्याती काम किए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका असर क्या होता है, अफरात ज़र का एक बहुत बड़ा समंदर बहना शुरू हो जाता है जिससे मुल्क की मईशत जो है वो बैठ जाती है। तो इस मामले में अब स्टेट बैंक इस तरमीम के मुताबिक जब ये पास हो जाती है तो इस तरमीम के मुताबिक स्टेट बैंक नोट छापने में अब आज़ाद होगा, किसी हुकूमत का पाबंद नहीं होगा। और जो एक्सपर्ट बैठे होंगे स्टेट बैंक में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है स्टेट बैंक के, वो एक पॉलिसी बनाएंगे
اور ملک کی جو مالی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ نوٹ چھاپیں گے۔ اور تیسرا چیز ہے ایکسچینج ریٹ، یعنی اسٹیٹ بینک کا جو کام ہے وہ ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ مانیٹر کرنا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے۔ آیا ایک یہ جو ڈالر کے مقابلے میں یا انٹرنیشنل کرنسیز دوسری جو ہیں، یورو ہے یا دیگر ہیں، ان کے مقابلے میں ان کا روپے کا کیا ریٹ ہوگا، اس چیز کو جو ہے نا وہ مانیٹر کرنا ہے۔ یہ 3 ایسے پیرامیٹرز ہیں جن پہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی ہے۔ اب اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 چیزوں سے کیا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یا پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم شرح سود کو لے لیتے ہیں۔ شرح سود جو ہے اس میں جب حکومتیں مداخلت کرتی ہیں، کیونکہ حکومتوں کی اپنی جو سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، انہوں نے لوگوں کو مختلف طرح کے جو پیکیجز صنعت کاروں کو دینے ہوتے ہیں، جو ویلتھ کریٹرز ہیں ان کو دینے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوگا، وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں فوری طور پر جو فائدہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کرے گا تو ان کو ان دی لانگ رن جو ہے نا اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز جو منی سپلائی ہے، یہ تو مطلب پاکستان میں بہت مرتبہ ہو چکا ہے کہ جس طرح بے تحاشا نوٹ چھاپے گئے ہیں پچھلی گورنمنٹس میں، اور خاص طور پہ آخری جو سال 2 سال ہوتا ہے جس میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں اور حکومت جا رہی ہوتی ہے، حکومت کو ہر حال میں اگلا الیکشن جیتنا ہوتا ہے، اور اس کو الیکشن کو جیتنے کے لیے سیاستدان کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا جو ہے نوٹ چھپوائے جاتے ہیں اور ان سے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں، مختلف طرح کی رشوت دی جاتی ہے، اور اگلا الیکشن جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو یہ الٹیمیٹلی اٹ ول بی دی بیٹر فار دا پاکستانی اینڈ پاکستان۔ تیسرا ایکسچینج ریٹ۔ ایکسچینج ریٹ میں ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا کہ روپے کو جس طرح 105 پر رکھا گیا اسحاق ڈار کے دور میں، اور بہت سارا ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکا گیا، اور یہ جو مصنوعی ریٹ تھا روپے کا وہ برقرار رکھا گیا، اور جیسے ہی وہ گورنمنٹ ختم ہوئی تو روپیہ جمپ کیا، جو مارکیٹ ریٹ تھا اس پہ آنا تھا، اور یہ 160 پہ 65 پہ چلا گیا ڈالر کے مقابلے میں۔ تو جس سے ایک بے انتہا افراط زر پیدا ہوا، مہنگائی کا طوفان آیا، کوئی اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتا۔ اب سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ موجودہ گورنمنٹ کی، یہ موجودہ گورنمنٹ بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول رکھا، اور اس کو 105 110 سے بڑھنے نہیں دیا، اور جیسے ہی یہ اپنی اصل مارکیٹ کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ ہو کر سامنے آیا تو یہ پہلوان جو تھا یہ گر گیا، اور فوراً ڈالر جو ہے نا 160 روپے کا ہو گیا، جس کا خمیازہ اب ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے، مہنگائی کی صورت میں، افراط زر کی صورت میں۔ اچھا، اب اس سے ان چیزوں سے اگلی بات یہ ہے کہ معاشی استحکام آئے گا جب لانگ ٹرم پالیسی ہوگی اور سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ادارے پاکستان میں وہی فلرش کیے ہیں، وہی آگے بڑھے ہیں، وہی مستحکم ہیں جس میں ایک تو خود احتسابی ہے اور دوسرا سیاسی مداخلت کم سے کم ہے۔ اس میں آپ بہترین مثال جو ہے وہ اپنی یہ ہماری پاک فوج ہے، جس میں سیاسی مداخلت سے کوئی نہ تقرری ہوتی ہے، نہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پالیسی بنتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ پاک فوج بھی ان سیاستدانوں کے ماتحت ہو تو اس کا حال بھی وہی ہو جو پنجاب پولیس یا سندھ پولیس کا ہو چکا ہے۔ یہ پاک فوج نہ رہے بلکہ یہ پنجاب پولیس یا سندھ پولیس بن جائے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 2.5 سال میں 6 آئی جی پنجاب میں بدل چکے ہیں، اسی طرح سندھ میں جو آئی جی پسند نہیں آتا اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر پاک فوج میں ایک خود احتسابی ہے، ایک چین آف کمانڈ ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور اس وقت دنیا کی بہترین فوج ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں ان کی اپنی خود مختار ایک ادارہ ہے جس کے مطابق وہ ٹرانسفر، پوسٹنگ، تقرریاں اور اپنے جو اپنا فنانشیل میٹرز ہیں ان کو چلاتے ہیں۔ خود احتسابی ہوتی ہے، لوگوں کو جو غدار ہیں ان کو پھانسی تک پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بریگیڈیئر ہے یا جنرل ہے یا سپاہی ہے۔
تو یہاں جب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں اپنے پولیٹیکل سسٹم میں، تو یہاں بہت بڑے جو عدالتوں سے جو لوگ ہیں، کنوکٹڈ لوگ ہیں، ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر رہائیاں مل جاتی ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ یعنی یہ ہمارا نظام کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے میرٹ پہ نہیں جا رہا، میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا ہو رہا ہے ٹیکنیکلی، یہ جو ہو رہا ہے وہ یہ سارا کچھ یہی ہے کہ پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے اس کے نتائج کے ہیں یہ۔ اس لیے اسٹیٹ بینک کو اب کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اس میں کم سے کم ہوگا۔ اب اس کے نقصانات جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سے معاشی استحکام آئے گا، قرضوں کی ادائیگی ہوگی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، یہ تو کچھ فائدے ہیں۔ اب یہ جو دوسری رائے ہے کہ آئی ایم ایف کے چنگل میں یہ پھنس جائے گا، تو ہوا یہ کچھ یوں ہے کہ یہ ہم اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اب یہ جو گاؤں میں ذمہ دار ہوتا ہے نا، وہ اپنی فصل آڑتی کو بیچتا ہے۔ آڑتی کو کیوں بیچتا ہے کہ وہ سارا سیزن جو ہے وہ آڑتی سے کھاد لیتا ہے، بیج لیتا ہے، اگر اس کو کوئی غمی خوشی پہ پیسہ لینا ہو تو وہ بھی وہ اپنے آڑتی سے لیتا ہے۔ اب جب تک فصل آنی ہوتی ہے تب تک اس نے کافی جو ہے نا قرضہ لے لیا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی فصل جو ہے وہ کسی اور دوسری دکان پر، کسی دوسری آڑت پر نہیں بیچ سکتا، اور یہ آڑتیوں کی تنظیم کا بھی ایک کا ہوتا ہے کہ وہ وہ اس بندے کی جو فصل ہے وہ نہیں خریدتے جس پر کسی دوسری آڑتی کا، دوسری جو آڑت کی شاپ ہے اس کا قرضہ ہو۔ تو اب وہ مجبوراً کیا کرے گا، وہ اپنی فصل اسی آڑتی کو دے گا۔ اب جب وہ اس آڑتی کی دکان میں جائے گی، وہ اس کی مرضی سے تول لگے گا، مرضی سے ریٹ لگے گا، مرضی سے کمیشن لگے گا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، اس کے پاس جب پیسہ آئے گا وہ سب سے پہلے اپنا قرضہ کاٹے گا، اپنے پیسے جو ہے وہ وصول کرے گا، باقی ماندہ اگر پیسے کوئی اس کو بچ گئے کچھ اس کو دے گا، اور وہ جو ذمہ دار ہے وہ مجبور ہوگا اب اس نے اگلی فصل کاشت کرنی ہے، وہ اس کے لیے کھاد لے گا، ادھر سے بیج لے گا یا اپنی ضرورت کی دوسری چیزیں لے گا، اور اس پہ قرض پھر چڑھ جائے گا۔ اب وہ اسی چکر میں چلتا رہے گا کہ جب تک وہ قرضہ اپنا ادا کر کے آزاد نہیں ہوگا وہ اسی آڑتی کے چنگل میں پھنسا رہے گا۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے پاکستان میں ہو چکی ہے۔ ہمارا جو آڑتی ہے آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، وہ ہمیں قرضے دیتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں کی بات ہے۔ یعنی یہ آج ہم آئی ایم ایف میں نہیں گئے، ہم پچھلے 40 سال سے آئی ایم ایف کے مختلف پروگرام جو ہیں وہ لیتے رہے ہیں۔ وہ خواہ پیپلز پارٹی کا دور تھا یا پی ایم ایل این کا دور تھا یا اس سے پہلے کے ادوار میں بھی، اور پھر فوجی ادوار میں بھی، ہم نے ہر حکومت نے جو ہے نا آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے، اور یہ قرضہ لیا ہے اور لینے کے بعد اس کی ادائیگی جو ہے وہ مؤخر ہوتی رہی ہے، وہ اپنا ان ٹائم ادائیگی نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی ہے تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے پھر مزید قرضے لیے گئے ہیں۔ تو اب پاکستان مکمل طور پر آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس چکا ہے، جس طرح ایک چھوٹا ذمہ دار آڑتی کے چنگل میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ اب آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پالیسی لا رہا ہے۔ اس کو کیا، جو پیسے دیتا ہے، جو قرض دیتا ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ کی خوشحالی نہیں ہوتی، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا سود سمیت قرضہ واپس کس طرح ہوگا، میں جو پیسے دے رہا ہوں میں نے وہ کس طرح لینے ہیں۔ اس میں اب ہوگا کیا کہ وہ یہ جو نئی پالیسی کے مطابق اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت کو اس کی مرضی کے مطابق قرضے دینے کا پابند نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس سے انٹرنیشنل جو قرضے ہیں وہ اتارے، کیونکہ آئی ایم ایف اس کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ میرے پیسے جو ہیں، میرے قرضے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ اب وہ حکومت کے کہنے پہ نہ تو نوٹ چھاپیں گے، نہ حکومت کو یعنی اپنے پولیٹیکل جو مقاصد ہیں اس کے لیے نوٹ ملیں گے، بلکہ جو حکومت اکٹھا کرے گی پیسہ اس کو قرضوں کی ادائیگی میں استعمال کیا جائے گا۔ اب اس کا دو ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت بیلٹ ٹائٹننگ کرے گی اور اپنے اخراجات کو کم کرے گی، اپنی آمدنی کو بڑھائے گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ بھاگے جائیں گے اور اسٹیٹ بینک کو کہیں گے کہ جی نوٹ چھاپ دیں، اور وہ نوٹ چھاپ کے مارکیٹ میں آ جائیں گے جس کی لے کر، اور اس کا پھر اگلی حکومت آنے والی بھی خمیازہ بھگتتی رہے گی۔ پھر یا جب ہم آئی ایم ایف میں جائیں گے تو قرضہ لے لیں گے، اور پھر اس کو قرض کو ادا کرنے کے لیے پھر اور قرضہ لے لیں گے۔
اور اپنے جو آمدن ہے اس کو نہیں بڑھائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آڑتی کے چنگل سے جان چھڑوانے کے لیے اپنی آمدن کو بڑھایا جائے، اپنی ٹیکس کلیکشن کو بڑھایا جائے، اپنے ریونیو کو بڑھایا جائے، اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے، نئے نئے فیلڈ جو ہیں آمدنی کے وہ تلاش کیے جائیں، ویلتھ کریشن کے لیے لوگوں کو اپرچونٹی دی جائے۔ جب ویلتھ کریشن ہوگی، پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا، تو یہ پالیسی الٹیمیٹلی پاکستان کے حق میں جائے گی۔ پاکستان اب جب آئی ایم ایف کو قرضے ادا کر دے گا یا اس بہتر پوزیشن میں ہوگا کہ اپنے جو انتظامی امور ہیں ان کو اپنی ٹیکس کلیکشن سے، اپنی آمدنی سے چلائے، تو پھر یہ بہترین قانون سازی ہے۔ ایک ادارے کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے یہ انٹرنیشنل پریکٹس بھی ہے، بلکہ اس کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں، کہ تمام اس وقت جو پوری دنیا میں تقریباً 9500 کے قریب جو اسٹیٹس بینکس ہیں، جو جتنے بھی مطلب ممالک میں، جو یورپی یونین کا بینک ہو یا ریزرو بینک آف امریکہ ہو یا انڈین ریزرو بینک ہو، تو سب انہی پالیسیز کے تحت چل رہے ہیں۔ وہاں بالکل جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے جو قانون آ رہا ہے اس میں بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ابھی تھوڑی بہت پولیٹیکل انٹرفیرنس اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ اس قانون کے مطابق جو 15 کی پوسٹ ہیں، یعنی گورنر، ڈپٹی گورنر اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی جو تقرریاں ہیں وہ حکومت پاکستان ہی کرے گی، یعنی وہ آئی ایم ایف نہیں کرے گا، حکومت پاکستان کرے گی۔ لیکن اس پہ آئی ایم ایف کا دباؤ ضرور ہوگا، جب تک آپ نے قرضے ادا نہ کیے آپ پر وہ دباؤ تو ضرور ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو کی پوسٹ ہے یہ اپنا حکومت پاکستان کرے گی، اور اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے یہ اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور آ کے اپنی پالیسی بتائے، یعنی وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کے یہ جو ناقدین کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے کسی بھی گورنر کو، ڈپٹی گورنر کو یا ڈائریکٹرز کو کوئی بھی ادارہ، یعنی ایف آئی اے یا یہ جو نیب ہے، وہ کسی طرح کی جواب دہ نہیں کر سکے گا۔ اچھا، وہ اس میں دو چیزیں ہیں، اس کو ہمیں تفریق کرنا ہوگی کہ ایک ہوتا ہے کرمنل ایکٹ اور ایک ہے پالیسی میٹر۔ جو پالیسی میٹر ہے اس میں آپ کوشش کرتے ہیں بیسٹ پالیسی بنائیں، وہ افیکٹو بھی ہو سکتی ہے اور بلو بیک بھی کر سکتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں جو ایکسپرٹ اپنی پالیسی بناتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس معاملے میں نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پوچھ سکتی۔ ہاں، اگر کوئی بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے یا ڈپٹی گورنر ہیں یا پھر ڈائریکٹرز ہیں، وہ کوئی کرمنل ایکٹ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں یا کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تو وہ قانون کے مطابق متعلقہ اداروں کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مادر پیدر آزادی ان کو مل رہی ہے صرف پالیسی میٹر میں، اور پالیسی میٹر میں نہ صرف اسٹیٹ بینک کو بلکہ تمام اداروں کو پالیسی میٹرز میں آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نہ ایف آئی اے جانتی ہے کہ شرح سود کو کس طرح مینج کرنا ہے، افراط زر کو کس طرح مینج کرنا ہے، جو منی سپلائی ہے اس کو کس طرح مینج کرنا ہے، نہ نیب کا چیئرمین جانتا ہے۔ لہٰذا اور اسی طرح دوسرے اداروں میں بھی جو پالیسی ایکسپرٹ ہیں، جو سیکریٹریز ہیں، جو مطلب ان زراعت کے ایکسپرٹ ہیں، جو مطلب صنعتوں کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو ہی پالیسی بنانی چاہیے، اور پالیسی کے معاملے میں یہ امیونٹی ہر ایک کو حاصل ہونی چاہیے کہ وہ پالیسی صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب یہ آزادی ہوگی پالیسی بنانے کے لیے تو پھر یہ صنعت کا پہیہ چلے گا، اس ملک کی اکانومی کا پہیہ چلے گا۔ بیوروکریٹ جو اس وقت خوف زدہ ہے نیب اور ایف آئی اے سے، وہ بڑی آزادی سے پالیسی بنا سکیں گے کہ ہمیں اس میں کم از کم ذمہ دار ہوں گے وہ اس بات کا، اور وہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ ہاں، کرمنل افینس جو ہوگا اس میں سب لوگ، اور جو رشوت ہے یا مطلب دوسری کرپشن ہے کسی بھی طرح کی، اس میں یہ سب لوگ جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ تھے کچھ فیکٹس جو اس 1956 ایکٹ میں جو چوتھی مرتبہ ترمیم ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر ہو رہے تھے۔ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ پالیسی پاکستان کے حق میں ہوگی اگر حکومت اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر کے اپنی آمدن کو بڑھاتی ہے، اور
اگر حکومت اپنی آمدن کو نہیں بڑھاتی، گڈ گورننس کو نہیں بہتر نہیں کرتی گورننس کو، اور اسی طرح للے تللوں سے چلتا رہے گا قرض لے کر ملک، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو ہمارے محبوب پرائم منسٹر کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کا طریقہ کار یہ ہے کہ دوسرے غریب ملکوں کو قرض دیتے جاتے ہیں، قرض دیتے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک گولی چلائے بغیر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہی ہوگا جو جو پرائم منسٹر صاحب یا ہمارے سابقہ وزیر خزانہ کہتے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ پالیسی بہت بہتر ہے، اس وقت پوری دنیا میں یہی پالیسی چل رہی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر نہ بنایا تو پھر یہ پالیسی ہمارے لیے مہلک ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے چنگل سے آزاد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔